अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा सईद। प्रोग्राम के आगाज में बात करेंगे वफाकी कबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बानी पीटीआई और उनके साथी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। पीटीआई की आदत को पहले भी मुज़ाकरात की दावत दी थी, फ्लोर पर भी मुज़ाकरात की दावत दी, एक बार फिर जो है वो मुज़ाकरात की दावत देता हूं। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो मार्च 2022 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। ताज़ा तरीन जो आदादोशुमार हैं उनके मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, जिसमें से स्टेट बैंक के पास जो है वो 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड किए गए हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जो है वो प्रॉपर्टी ऑनरशिप प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस की मुअत्तली पर एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। चूंकि चीफ जस्टिस आलिया नीलम की जानिब से पंजाब हुकूमत का लाया गया जो प्रॉपर्टी ऑनरशिप प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस है उसे मुअत्तल करने के ऑर्डर पर जो है वज़ीर आला ने कहा है कि कानून साजी करना जो है वो सूबाई हुकूमत का आईनी हक है, जिसे रोका नहीं जा सकता। एक रोज कबल हमने देखा कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने ये रिमार्क्स दिए थे कि हुकूमत को बताएं कि अगर किसी ने जाती उमरा के खिलाफ दरखास्त दी तो फिर डीसी उसके हक में भी फैसला कर सकता है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे। पलवशा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में नीतीश कुमार जो हैं वो जुबान से औरतों के नकाब खींच रहे हैं। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पे मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे आज जो है वो वज़ीर आज़म ने वफाकी कबीना के इजलास से खिताब करते हुए पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है और उनकी जानिब से कहा गया है कि एक बार पहले भी इससे कबल भी मुज़ाकरात की दावत दी थी और एक बार फिर जो है वो मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। क्या कहेंगे हुकूमत की इस ऑफर के हवाले से? देखिए, जो शहबाज शरीफ साहब ने बातें की उसी को मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने जो बात की कि हमने पहले भी इनको इस बात की दावत दी है कि आए बैठे बात कर लेते हैं। मेरा ख्याल है वाकई पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो हुकूमत जो है एक ऐसी एंटिटी है कि जिसने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जहाँ तक ताल्लुक है इनको एक से ज़्यादा दफ़ा जो है ऑफर करवाई कि आप आएँ और हम बातचीत करते हैं। आपको याद होगा कि जब बहुत सारी मूवमेंट्स भी चल रही थी और डी चौक की बातें भी हो रही थी कि वहाँ एहतजाज जाएगा, तो उस वक्त भी बारहा और ख़ास तौर पर जब इतनी ज़्यादा सख्तियाँ नहीं थी इमरान खान साहब के हवाले से, यानी उनके मिलने के हवाले से और गुफ्तगू करने के हवाले से, तो एक से ज्यादा बार जो है शहबाज शरीफ साहब ने और गवर्नमेंट के जोमा ने ये ऑफर करवाते रहे कि जनाब हम आपके साथ बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन ये कहते रहे कि जनाब आप तो बिल्कुल ही आपकी कोई अहलियत नहीं, ताकत नहीं है, तो हम तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। सही। तो एस्टेब्लिशमेंट से पहले तो रटा लगाया रखा पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कि जी हमने तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। सही। फिर वो सिलसिला चलता रहा और एस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम तो बात नहीं कर सकते आपके साथ। फौज ने कहा कि जी आपने हुकूमत के साथ बात करनी है तो जाएं बात उनके साथ करें, वो पॉलिटिकल लोग हैं, हमने तो कोई बात नहीं करनी। और दूसरी जो इसका स्टेटस है पीटीआई का वो बड़ा वाज़ेह कर दिया, अपना मौक़िफ़ भी दिया कि जनाब ठीक है आप गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं आप करें, लेकिन कुछ एलिमेंट जो 9 मई के वाक़यात में शामिल हैं और उनके हवाले से फौज क्या सोचती है, उसका मौक़िफ़ क्या है, वो भी मेरा ख्याल है ISPR ने काफ़ी दफ़ा मुदल्लल अंदाज में और काफी डिटेल के साथ और बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्रेस कर दिया। और मेरा ख्याल है उसके बाद तो कोई ऐसी बात नहीं है। उसी के नतीजे के अंदर अगर आप देखें या उसी तनाजर में आप देखें या उसी लिहाज से आप देखें कि जो कोर्ट से इस वक्त सजाएं हुई हैं बानी पीटीआई को या उनके लोगों को, तो मेरा ख्याल है कि वो जो बातें की जा रही थी ISPR की तरफ से वो आपको सजाओं की शक्ल में नजर आती हैं। अब एक पॉलिटिकल जमात भी है और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो दीगर पॉलिटिकल जमातें हैं वो ये चाहती हैं कि मुल्क के अंदर जो है इस वक्त रिकॉन्सिलिएशन का अमल शुरू होना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से सख्त जो मौक़िफ़ है उसकी वजह से जो चीज़ें इस वक्त दरपेश हैं मुल्क को, इकॉनमी को, पॉलिटिकल जमातों को, उस वजह से मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें महसूस की जा रही हैं कि जनाब कहीं ना कहीं अगर कोई रिकॉन्सिलिएशन निकल सकती है पॉलिटिकल सतह पे तो दोबारा से एक एफर्ट की जाए। उसी तनाजुर के अंदर गवर्नमेंट ने कहा, बल्कि गवर्नमेंट के कहने से पहले ये जो अभी अपोजिशन का एक मुश्तरका इजलास हुआ है जिसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ तरीके पाकिस्तान जो तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान जो है उस हवाले से जो पूरे एक अपोजिशन जमातों का इकट्ठ है उसके अंदर महमूद खान चकज़ई साहब उसको लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने एक बयान दिया और बयान ये दिया था कि हम
ریکانسیلیشن جو ہے اس کے عمل کو آگے بڑھنا چاہیے. اور میاں نواز شریف صاحب سے کے اوپر بھی زور دیا گیا, فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھی زور دیا گیا کہ وہ آگے بڑھیں اور اس عمل کو آگے بڑھائیں. کیونکہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے اگر میاں نواز شریف صاحب اس عمل کے لیے ہم ہی بھر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اس کے اندر آپ سمجھے ایک ویٹیج آ جائے گا. ایسے سب محمود خان اچکزئی کو ہم نے دیکھا کہ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی جماعت کی طرف سے جو ہے وہ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ کے طور پہ انہیں جو ہے وہ چنا گیا تھا, اور پی ٹی آئی بارہا کہتی رہی کہ جو اپوزیشن جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں یہ جو حکمت عملی اختیار کریں گے یا طے کریں گے اسے مانا بھی جائے گا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب محمود خان اچکزئی کی جانب سے ڈائیلاگ کی بات کی گئی تو ایک جو ٹویٹ ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی سامنے آ گیا. تو پھر ایسی صورتحال میں محمود خان اچکزئی صاحب کی جو بات ہے اس کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے, اور کیا پھر جو گورنمنٹ ہے یا ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے, جیسے کہ شہباز شریف نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہ بات کی گئی ہے مذاکرات کی, اور وہ بات محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے آئی نا, لیکن اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کی جانب سے بھی ایک ٹویٹ آ گیا, تو پھر اس میں کیا حیثیت رہ جاتی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی بات کی, اور کیا حکومت جو ہے وہ پھر ان کی بات کو اتنی افادیت یا اہمیت دے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ صرف محمود خان اچکزئی صاحب کی پوزیشن نہیں خراب ہوئی بلکہ بیرسٹر گوہر صاحب بھی وہاں موجود تھے. دونوں نے یہ آفر کروائی تھی ریکانسیلیشن کی جو بات کی تھی نا, رائٹ. تو بیرسٹر گوہر صاحب بھی ہیں, وہ پارٹی کے اس وقت دیکھا جائے تو وہ ان کو ہیڈ سمجھا جا رہا ہے, جو کاغذوں والے ہیڈ ہیں. تو صرف وہ نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری پارٹیوں کے جو لوگ تھے وہ بھی موجود تھے, پھر ڈفرینٹ سیگمنٹ آف سوسائٹی وہ بھی لوگ موجود تھے, پھر ان کی اپنی پارٹیوں کے زعما موجود تھے. سب کو نل اینڈ وائٹ کر دیا گیا نا, نلیفائی کر دیا گیا, جس کا جتنا بھی موقف تھا وہ نل اینڈ وائٹ کر دیا گیا. اب ایک ٹویٹ نے سب کی پوزیشن دھڑام سے ان کو نیچے گرایا. اب میرا خیال ہے کہ اب گرا دیا تھا اور گورنمنٹ نے کہا کہ جی پہلے معافی مانگے. اچھا, یہ دونوں موقف کی موجودگی کے اندر یعنی ایک سخت موقف کے باوجود آج میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان نے پھر ایک, میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولائٹ وے اختیار کیا. وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے جی وہ معافی کا کہا ہوا ہے, جیسے پہلے ان کے جو منسٹرز وغیرہ کہہ رہے تھے کہ پہلے معذرت کریں معافی مانگے, انہوں نے اس چیز کو ریپیٹ نہیں کیا. آج انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اس عمل کو کرنے کے لیے جو آگے بڑھیں گے, اور یہ ہے کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے معذرت والی جو بات تھی یا معافی والی بات تھی اس کی آج بات ہی نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل جو اس وقت ڈیڈ لاک ہو گیا تھا دونوں طرف سے, یعنی ڈیڈ لاک بیانات کے بعد سمجھے, اس ڈیڈ لاک کو انہوں نے ہونے نہیں دیا, اور انہوں نے اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے آج پھر ایک نئی آفر کر دی کہ جناب ہم تیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریکانسیلیشن کا عمل جو ہے آگے بڑھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے انڈیکیشن دی جو ہے اس وقت بیرسٹر گوہر کو بھی دی, اور انہوں نے محمود خان اچکزئی کو بھی دی کہ جناب ہم تیار ہیں اور ہمارا جو ارادہ ہے اس کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے سب اس ریکنسٹریشن کو یا مذاکرات کو جو ہے وہ مشروط کیا گیا ہے معافی کے ساتھ, یا مذاکرات کو جو کل تھا, آج اسے معافی کے ساتھ بھی مشروط نہیں کیا. جو پرائم منسٹر کی طرف سے بیان آیا اس میں معافی کا ذکر نہیں ہے. اچھا, یہ کہا گیا ہے وزیر اعظم کی جانب سے سب کے مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ نہیں چلے گی, یہ ان کا بیان نہیں آیا بلکہ ان کی جگہ وہ آج محدود ہے زیادہ اس بات کے اوپر کہ ہم ریکانسیلیشن کے لیے تیار ہیں. اب دو بیانات اس تناظر میں, ایک پی ٹی آئی کی طرف سے سمجھے آیا ہے اور ایک رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے آیا. جب یہ وزیر اعظم کا یہ جو بیان آیا ہے تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی سمجھے ایک پیرلل سا بیان آیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم کوئی بلیک میلنگ جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے. اگر آپ یہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو آپ مذاکرات کریں لیکن بلیک میلنگ نہ کریں ہمیں, ٹھیک ہے نا, کوئی تھریٹ کوئی ڈیمانڈ ایسی. اچھا, اسی طرح ایک بیان آیا ہے آج علیمہ خان صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر ایک خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے جو اس وقت ان کے ایک مشیر ہیں, مشیر سمجھ لیں, قریبی ایڈوائزر جو ہے ان کی طرف سے بھی ایک بیان آیا. انہوں نے آج پی ٹی آئی کی جو ڈیمانڈ دی, انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی جو ہے مذاکرات پر ایک صورت میں تیار ہوگی کہ یا تو آپ ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے یا ملک میں نئے الیکشن کرائے جائیں. یہ آیا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ ہم تیار ہیں لیکن آپ یہ والے دو کام کرتے. اچھا, جو باقی جو ریکانسیلیشن کے لیے تیاری ہے وہ آفر تو پہلے محمود خان اچکزئی بھی کرا چکے ہیں اور بیرسٹر گوہر بھی کرا چکے ہیں. بیرسٹر گوہر کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جتنی بھی اس وقت باہر لیڈرشپ موجود ہے کسی بھی شکل میں, اس کی میجورٹی اس کے لیے تیار ہو گئی ہے. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے جو اس کے پیرلل بیان دیا ہے وہ بڑا, میں سمجھتا ہوں بڑا سگنیفیکینٹ بیان ہے, بڑا واضح بیان ہے. اور اس بیان کو سننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر جن جن لوگوں نے آفر کرائی ہے وہ تو پی ٹی آئی کے ہے ہی نہیں,
ان کا تو پھر پی ٹی آئی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. علیمہ خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے موقف کے انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں, اگر اس سے ہٹ کر کوئی بندہ بات کرے گا, اگر صلح کی بات کرے گا, ریکونسلیشن کی بات کرے گا, وہ پارٹی کا بھی غدار ہے, وہ عمران خان کا بھی غدار ہے, اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. اچھا صحیح. اب دیکھیں علیمہ خان صاحب ان کا اہم رول ہے, اور گنڈا پور صاحب کے جب ان کا جھگڑا ہوا تو پھر گنڈا پور صاحب کو جانا پڑا, اس لیے علیمہ خان صاحب کو کون کہتے ہیں, عمران خان صاحب ان کو اون کرتے ہیں. آج انہوں نے بڑا واضح کو بھی تو پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی اون کرتے ہیں نا, لیکن آج بانی پی ٹی آئی نے کل کہہ دیا نا کہ کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اب وہ جو لائن آئی اس کا مطلب وہ تو سارے ختم ہو گئے نا اسی وقت. اب اس کے مقابلے میں پھر گورنمنٹ نے پھر آفر کروائی کہ نہیں ہم تیار ہیں, یعنی اس حلقے کو یا اس طبقے کو یا اس سمجھے ڈیلیگیشن کو, جو اپوزیشن کا ڈیلیگیشن ہے یا اپوزیشن کے وہ جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے بات چیت ہو, اس کو پھر دوبارہ آفر گورنمنٹ نے کہا ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں, اور کوئی انہوں نے نہیں کہا کہ جی آپ معافی مانگیں. لیکن پی ٹی آئی کے لیے اتنی کمپلیکیشنز ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی جانب سے یہ آفر کرائی جا رہی ہے مذاکرات کے حوالے سے, لیکن ان کے پاس کوئی ایسا ڈیلیگیشن ہی نہیں ہے. وہ لوگ جنہیں وہ بذات خود منتخب کرتے ہیں کہ یہ جو حکمت عملی طے کریں گے یا جو بھی حکمت عملی اختیار کریں گے انہیں ہم تسلیم بھی کریں گے, لیکن اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا رد عمل ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو ان کے پاس تو ایسا کوئی ڈیلیگیشن نہیں ہے جو کہ پہلے مینڈیٹ دیا نا, پہلے مینڈیٹ دیا انہوں نے محمود خان اچکزئی کو دیا تھا کہ آپ جو بھی کریں ہم تیار ہیں. عمران خان صاحب یہ تو پھر عمران خان صاحب ہے نا کہ وہ پلٹ جاتے ہیں, کسی کو مینڈیٹ دے کے آگے بھیج کے اس کو ذلیل کروا دیتے ہیں. ایسے اردو میں کہوں گا بڑے آسان لفظوں میں کہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اچھا جاؤ آپ جا کے کر کے آؤ, اور جو کر کے آؤ گے میرا مینڈیٹ ہے آپ کو, میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں. اچھا وہ مجھ سے مینڈیٹ لے کے جاتا ہے, وہ بات چیت کرتا ہے اور مسئلے کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ایک جب ریزولوشن لے کر آتا ہے تو پیچھے سے میں بیان ٹھوک دیتا ہوں کہ میرا تو اس سے تعلق ہی نہیں ہے, میں تو یہ بات ہی نہیں مانوں گا. تو اس کا مطلب ہے میں نے اسے موقع پہ ذلیل کروا دیا پکڑ کے. تو خان صاحب کے آگے جو بھی بندہ لگا اس کے ساتھ تو ہو گیا, لیکن گورنمنٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا یار آپ کی عزت ہم خراب نہیں کرتے, ہم تیار ہیں, چلے آئیں بات چیت کرتے ہیں. آج شہباز شریف صاحب نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے پھر انہیں کہا کہ ہم بالکل سیریس ہیں, آپ آئیں, ملک میں امن ہونا چاہیے, اکانومی بہتر ہونی چاہیے, معیشت بہتر ہونی چاہیے. لیکن اب علیمہ خان صاحبہ نے ان تمام لوگوں کو جو اس حوالے سے پارٹی میں سوچ بھی رہے ہیں انہوں نے غداری کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ انہوں نے کہا یہ پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے, وہ عمران خان کے بھی غدار ہیں یا عمران خان صاحب کے بھی غدار ہیں, ان کی وفا نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے یہ بات بھی کی, کسی کا خیال بھی ذہن میں آیا, اس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہی کوئی نہیں. ایک طرف وہ لوگ سارے جا کے مینڈیٹ لے کے گئے ہیں کہ ریکونسلیشن کریں تاکہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی چیز نکلے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ پھر اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. تو مجھے یہ بتائیں تو پھر تو بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ڈسلوئل ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. اگر علیمہ خان صاحب کی باتیں مان لوں, اگر آج کی ان کی سٹیٹمنٹ دیکھ لوں تو وہ غدار ہیں پارٹی کے بھی, وہ عمران خان کے بھی غدار ہیں. اب محمود خان اچکزئی صاحب تو کسی اور پارٹی کے چلے اپوزیشن لیڈر بن گئے, لیکن جو خود بیرسٹر گوہر صاحب جو کہہ رہے ہیں اگر علیمہ خان صاحب کا اگر یہ بیان مان لوں تو وہ پھر غدار ہے عمران خان کے. اس کا مطلب ہے وہ تو عمران خان کے خلاف چل رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے پارٹی لیڈر ہونے کے باوجود وہ تو عمران خان صاحب کے جو ہدایات ہیں اس سے بالکل انکاری ہیں. اچھا تو پارٹی پھر کیا علیمہ خان یا عمران خان کے گرد صرف دو شخصیات یہاں جو ہے وہ ان کی اہلیت کے گرد تین شخصیات کے گرد صرف ڈیسیژن میکر بھی کوئی نہیں ہے, پھر اس کو جس نے ڈیسیژن لینا ہے وہ بھی کوئی نہیں ہے, تو پارٹی کس کے گرد گھوم رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے نا پارٹی جو ہوتی ہے وہ جو مین لیڈرشپ ہوتی ہے اسی کے اندر ہوتی ہے. اچھا پاکستان پیپلز پارٹی, اور ویدر اٹ از پاکستان پیپلز پارٹی, ویدر اٹ از جے یو آئی, ویدر اٹ از جماعت اسلامی, ویدر اٹ از آپ سمجھ لیں مسلم نواز یا کوئی اور پارٹی. اچھا سب جب کوئی لیڈرشپ پابند سلاسل ہوتی ہے تو پھر تو ایسی شخصیات سامنے آتی ہیں نا کہ جو اس پارٹی کو سنبھالتے ہیں یا اس پارٹی کو اس وقت سہارا دیتے ہیں, لیکن یہاں پہ سچویشن ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے. نہیں وہ آئی ہیں یہاں پہ بہت ساری جو ہے شخصیات آئی ہیں جنہوں نے پارٹی کو سہارا دیا, لیکن پارٹی نے ان کو یوٹیلائز کیا ہے, ان کو بالکل ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور اس کے بعد ان کو پھینک دیا. اچھا اس میں مروت صاحب ہے, اس میں بہت سارے اور لوگ ہیں جو آگے آئے اور انہوں نے آگے کیا, اور ان پہ الزامات بھی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ مل گئے. اچھا اب اس وقت بڑی تھن سی لائن ہے, خان صاحب کو سزا ہو گئی ہے, پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسے معاملات طے کیا جائیں کہ خان صاحب کی سزا جو ہے اسے ختم کروایا جا سکے یا کچھ اس طرح کا کوئی بریک تھرو کیا جائے. اب خان صاحب اندر سے کہتے ہیں کہ جی مجھے کسی بریک تھرو کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب وہ جو موقف لیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چلے تھوڑی دیر کے لیے اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ تو کہتے ہیں میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو, میں فوج کو بھی نہیں چھوڑوں گا, جرنیلوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا, میں گورنمنٹ کو بھی نہیں چھوڑوں گا. یہی بات آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کی کہ آپ تو پھر یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کچھ سول وار کروانا چاہتے ہیں. ایک بڑی پولیٹیکل جماعت کا لیڈر جب وہ باہر آتا ہے اور وہ کسی کو مان ہی نہیں رہا,
وہ کہتا ہے میں کسی کے ساتھ ریکانسیلیشن نہیں کرنی. تو وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہی چاہ رہا ہے کہ جو اس کے مخالفین ہیں اس کو اندر دے دیا جائے, ان کو تم دیا جائے پنجابی میں کہتے ہیں, اور جو ہے کہ اس کے علاوہ جو اگر فوج ہے یا جرنیل ہیں یا جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی بس ان کا وہ مقابلے کے تیار ہو جائے. تو ایک یہ مائنڈ سیٹ ہے. ظاہری بات ہے جب ہم مان ہی نہیں رہے کسی بات پر, سزائیں بھی ہوگی, اب کہتے ہیں میں باہر آؤں گا اور ایک بڑی موو چلا دو. موو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ تو بالکل تیار ہی نہیں نہ کسی ریکانسیلیشن کی طرف. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی موومنٹ چلا دو ملک کے اندر. اس طرح کی موومنٹ ان حالات کے اندر اگر کوئی چلتی ہے اور کسی سٹیج پر وہ وائلنٹ ہو جاتی ہے, کسی سٹیج پر وہ آرمڈ ہو جاتی ہے, تو وہ تو پھر سول وار کی طرف اب چلے گئے نا. اچھا, ایسے صاحب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ بڑا واضح موقف ہے پی ٹی آئی کے لیے, وہ زیرو ٹالرنس ہے اور بڑا ایک سخت سٹانس ہے پی ٹی آئی کے لیے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے. لیکن اگر ایک طرف جو ہے وہ انصافی سیاست کو سرے سے مکانے کی ہی بات ہو رہی ہے, تو اتنا سخت سٹانس ہے پی ٹی آئی کے لیے, پھر اس سچویشن میں ہم کیا سمجھیں کہ پی ٹی آئی مطلب اپوزیشن کو ہم یہ سمجھیں کہ ایک سائڈ پہ لگا دیا گیا ہے؟ نہیں, اصل میں ابھی تو لگایا نہیں گیا, ابھی تو وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اتنا سخت سٹانس نہیں ہے, زیرو ٹالرنس کی بات ہو چکی ہے؟ زیرو ٹالرنس کی جو بات کیا ایس پی آر نے بھی کی, انہوں نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کے بارے میں کہا کہ جو اس میں ملوث ہیں ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. پلس یہ ہے کہ اگر کوئی ایجنڈا بیرونی قوتوں کا لے کر پاکستان کے خلاف چل رہا ہے تو اس کے لیے زیرو ٹالرنس ہے. اب یہاں عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ ریکانسیلیشن نہیں, وہ کسی سسٹم کو نہیں مان رہے, نہ وہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کو مانتے ہیں, نہ وہ کسی سسٹم, وہ اس سسٹم کو ماننا چاہتے ہیں, یا وہ جو پیغام دے رہے ہیں کہ جو میں لاؤں گا وہ ہوگا, باقی کوئی سسٹم ادھر نہیں چلے گا. تو اب وہ چلے گئے اس ٹانس کے اوپر. اب جو باقی پی ٹی آئی موجود ہے, اچھا وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ریکانسیلیشن ہو جائے. اچھا, جب وہ ایسا موقع آتا ہے تو وہ پھر خان صاحب کا بیان, اور آج علیمہ خان صاحب کے بیان سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ جو ریکانسیلیشن کر رہے تھے, چاہے وہ خان صاحب کے کہنے پہ کر رہے تھے, وہ بھی غدار ہیں. اچھا, کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا آج. اچھا, اگر کل خان صاحب کہہ دیں گے کہ جناب چلے ریکانسیلیشن کریں, تو جو آج کہے گا نہیں کرنی ان کے کہنے پہ, اور اگر وہ کل نہیں کرتا تو وہ بھی غدار ہو جائے. یعنی جو یہ کہہ رہے ہیں یہ پل میں ماشا ہو یا پل میں تولا ہو. جب یہ ماشا ہو تو لوگ ماشا ہو جائے, جب یہ کہیں تولا ہو جاؤ تو وہ تولا ہو جائے. یعنی جو یہ کہے وہ کوئی شاید ایسی ہے کہ جو اوپر سے اتری ہوئی کوئی ایسی حدیث ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اسی وقت آپ نے یو ٹرن بھی اس پہ لینا ہے, اور جو موقع اندر سے آئے گا وہ کرنا ہے. ایک تو یہ ایک اسٹریٹجی چل رہی ہے یا ایک طریقہ کار چل رہا ہے. دوسرا جو سین ایلیمنٹ ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ملک کے اندر ہم کوئی جو یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی سول وار نہ ہو, کوئی وائلنٹ تحریک نہ چلے. تو ظاہری بات ہے اب یہ تو ان کا تو بیان یہی ہے جو نظر آ رہا ہے. اسی پر آج اسی لیے رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا جی اگر یہ تحریک کوئی الگ طریقے سے چلانا چاہتے ہیں تو ہم پھر الگ طریقے سے ان کو ڈیل کریں گے. یعنی اپنا موقف دے دیا کہ اگر آپ کوئی وائلنس چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک چلے, جو کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے سی ایم کو کہ تحریک جو ہے اس کی تیاری کر لیں, تو اب خان صاحب کی طرف سے جو فائنل اس وقت چیزیں باہر آ رہی ہیں وہ ہے کہ ایک ایسی کوئی تحریک چلے, کوئی ایسی موومنٹ چلے جو بڑی وائلنٹ ہو, اور وہ وائلنٹ جو تحریک ہے نہ وہ فوج کو چھوڑے نہ وہ ملک کی سویلین گورنمنٹ کو چھوڑے, بس جو ان کی لائن پہ چل رہا ہے وہ بچے, اور باقی تو کوئی چکر ہی نہیں. ایسی موومنٹ چلانے کی پوزیشن میں پی ٹی آئی چلانا یا نہ چلانا یہ ابھی بات کی بات. ایسا صاحب, سیاست کی جو آزادی ہے وہ جمہوریت سے بڑی مشروط ہوتی ہے, لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جمہوریت سے انحراف کرتی ہیں. اب ایسا کیوں ہے کہ اپنے لیے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کا جو اصول ہو یا قواعد و ضوابط ہے وہ کچھ اور ہوتے ہیں, اپوزیشن کے لیے وہ ٹوٹلی ان سے مختلف ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں اور اپنے لیے ان کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. تو اقتدار میں جب قوتیں آتی ہیں وہ ایسے ہی کرتی ہیں نا, ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اپوزیشن نہیں سمجھ رہی ہوتی. اچھا, پھر وہ جو جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں پھر وہ کہاں پہ رہ جاتی ہے؟ اگر آپ جمہوریت پارلیمنٹ میں ہوتی ہے جو ہے وہ انتقام کی سیاست کی بات کرتے ہیں, انتقام کی سیاست. ابھی یہ پی ٹی آئی بھی الزام عائد کرتی ہے کہ یہ سارے کچھ کیسز جو ہے وہ انتقام کے بیس پہ بنائے ہیں. ایک 9 مئی کا واقعہ آ گیا نا, 9 مئی کا واقعہ ایک ایسا ہے کہ وہ کمبل کو کہتا ہے کہ جی میں تو کمبل کو چھوڑوں, کمبل نہیں چھوڑتا, اور اس میں انہوں نے وائلنس کیا ہے نا. اب وائلنس جو ہے میں نے آپ سے پھر کہا کہ جب آپ وائلنٹ ہو جاتے ہیں, وائلنس کرتے ہیں, آپ کسی کا گھر جلا دیں چاہے بے شک جان نہ کسی کی جائے, ملک میں لا موجود ہے نا کہ آپ کسی کا گھر جلاتے ہیں, کوئی عمارت ہی جلا دیں, آپ آگ لگا دیں, تو اس کے بعد یار معافی دے دو, کوئی نہیں آ رہا ہے, جذبات میں کر دیا, وہ آپ نے کرائم کر دیا. اب ملک کے لاز ہیں اس کے مطابق آپ نے ایک ایکٹ کر دیا, اس ایکٹ کے تحت آپ کو سزا مل گئی ہے اور سزا بھی ہے. اب وہ یہ غلط ہے ڈیبیٹ ہے جی زیادہ سزا مل گئی یا کم مل گئی یا نہیں ملنی چاہیے تھی, وہ تو کورٹس موجود ہے اس کے لیے, آپ وہاں جائیں گے اور وہاں جا کر اس کے لیے اپنی ریمیڈی اگر آپ نے لینی ہے تو وہیں پہ لیں گے. لیکن اب آپ جیل سے بیٹھ کر اپنی پارٹی کو تو چلا رہے ہیں, آپ جیل سے بیٹھ کر آپ پارٹی کو جو فائنل کال دے رہے ہیں وہ ہے ایک تحریک کی,
یعنی یہ ایک پوری لڑائی جھگڑے کی تحریک جو جیسے پہلے بھی ہوا ہے, تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ نے اس کو روکنا ہے. اب بیچ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی لوگ ہیں, سین ایلیمنٹ ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اتنی بڑی موومنٹ یا اس طرح کی موومنٹ کے لیے تیار نہیں اور نہ ہونی چاہیے, اسی لیے وہ ریکانسیلیشن کی بات کرتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو شاید ریکانسیلیشن میں کوئی ریلیف دلوا دیں تاکہ, اچھا گورنمنٹ کہتی ہے پھر ان سے معافی منگوائیں, ان کا رویہ چینج کرائیں. وہ کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں میں نے بھی رویہ چینج نہیں کرنا. آج علیمہ خان صاحب اٹھ کے کہتی ہے کہ جو یہ کہے گا کہ صلح تو میرا خیال ہے ہر وقت میں ٹھیک ہوتی ہے جب بھی آپ صلح کی طرف چلے جائیں, تو وہ کہتی ہے کہ صلح کی کوئی بات بھی کرے گا, ایون ان کی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر, ویدر اٹ از وہ کیا کہتے ہیں بیرسٹر گوہر ہو یا کوئی اور ہو, وہ کہتی ہے وہ تو غدار ہے, وہ تو عمران خان. اچھا اگر صلح سے یا مذاکرات سے مسئلہ حل نہیں ہونا یا ٹیبل ٹاک سے, تو پھر کوئی دوسری تیسری رائے کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس کے اندر مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ میں نے کل بھی آپ سے ذکر کیا, مطلب وہ درمیانی راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں دیکھو پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ یہ درمیانی راستہ یہی ہے کہ ہمیں اس وقت ریکانسیلیشن کرنی چاہیے. اچھا, کیونکہ جو حالات ہیں اس کے مطابق اگر پی ٹی آئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ لوگ تو ان کے کہنے پہ سڑکوں پر نہیں آ رہے, ٹھیک ہے نا, جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا جس طرح وہ سوچتے ہیں یا جس طرح وہ کلیم کرتے ہیں. اب کلیم آپ سوشل میڈیا پر تو ٹھیک ہے, آپ پوسٹیں ڈال لیں, آپ باہر سے بیٹھ کر یوٹیوبرز آپ کے لیے جو مرضی باتیں کر لیں, کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں, اگر آپ اس کو اگنور کر تو پھر آپ, میرا خیال ہے آپ وہ کیا کہتے ہیں فوڈز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں نا. فوڈز پیراڈائز یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کی خاطر نکل آئیں گے, وہ تو نہیں نکلے ایک خاص حد سے زیادہ. جب کیا تو پھر بہت بڑی تعداد بنگلہ دیش میں نکلے ہیں نا, آج تک نہیں کنٹرول ہو رہے, اور انہوں نے نظام بدل دیا. یہاں تو آپ کے نقطۂ نظر پر ساری پاکستانی قوم لبیک کہتی ہے اور آپ کے کہنے پہ نکل آئے وہ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ جو بھی کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں, جب تک اس کے اندر آپ اس کو عام نہیں کریں گے, اس میں وائلنس نہیں لائیں گے, آپ کے پھر مقاصد تو نہیں حل ہو سکتے. اب آپ نے لاسٹ کال دے دی ہے, یہ کال اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت ان کو تو سزا ہو چکی ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں نے یہ ایک پریشر ٹیکٹک, مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ نے ریکانسیلیشن کر لی تو یہ جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی ساتھ گورنمنٹ کے مل جائیں گے اور وہ اپنے اقتدار کو انجوائے کرتے رہیں گے, میں اندر رہوں گا اگلے 4-5 سال. لیکن یہ ریکنسٹرکشن جو ہے وہ ایسے صاحب ان کے رہنما پی ٹی آئی کی, وہ بانی پی ٹی آئی کی کو باہر لائے بغیر یا بانی پی ٹی آئی کو ریلیف دلائے بغیر کیسے اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں نا, لیکن یہاں تو پھر آپ کے کہنے پہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایک ہی نقطہ نظر ہے, جو باہر لوگ آئے ہیں یعنی بیرسٹر گوہر سمیت یا باقی جتنے لوگ تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایک ہی نقطہ ہے عمران خان, عمران خان, عمران خان, یعنی عمران خان کی رہائی ہمیں چاہیے. تو اسی میں بات چیت ہوگی. ابھی ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کچھ صرف جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تک ہی ان کی بات محدود رہ گئی ہے, کہاں سے بات چلی تھی پتہ نہیں کن کن مطالبات کے اوپر, اب وہ ان میں سے چند 2-4 بھی نہیں رہ گئے, اب صرف ایک مطالبے کی بات کر رہے ہیں اور وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی بات. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن کی اگر بات چیت آپ نے کرنی ہے تو پہلے ملاقات تو کروائیں نا, تاکہ ہمیں پتہ تو چلے اندر وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا بات ہے. ابھی تو ٹویٹ سے ہی پتہ چل رہا ہے نا, یا علیمہ خان صاحبہ جو کہہ دے, تو علیمہ خان صاحبہ کی اپنی بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی خان صاحب کے ساتھ, تو نہیں ہوئی نا, کہ انہوں نے ایک بیان دیا کہ جو ایسا کرے گا تو وہ غدار ہوگا. اب وہ جو باقی لوگ ہیں آخر انہوں نے بھی کیا کہتے ہیں سروسز پارٹی کے لیے دی ہیں, وہ کوئی اسمان سے تو نہیں اترے ہوئے نا, یہاں کوئی پیراشوٹر تو نہیں ہے. پی ٹی آئی نے جتنی بھی تحریک چلائی اس میں ٹھیک ہے عمران خان صاحب لیڈر ہوں گے, علیمہ خان صاحب بھی لیڈر ہوں گی, لیکن جو لیڈر ہوتا ہے اصل میں وہ اس پارٹی کا ورکر ہوتا ہے, پارٹی کے لوگ تو ساتھ ہوتے ہیں نا. تو اب ان کی دیکھیں آپ مار کھا کے ایک آپ کی ایک فوجیں بھی جو ہے نا جنگوں میں مار کھا جاتی ہیں, اور کئی جگہوں پر انہیں مذاکرات کرنے پڑتے ہیں, کئی جگہوں پر آپ کو جو ہے آپ کو پتا ہے کہ بعض اوقات توان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ یار ابھی تو وقت نکالیں, پہلے اپنے آپ کو دوبارہ سے اسٹرینتھن کریں پھر ہم لڑنے جائیں گے. اور دشمن بھی اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ یار اتنے لوگ ہیں, اتنوں کو مارنے کی بجائے اگر یہ باز آ رہے ہیں تو ابھی فی الحال ان کو دے دیتے ہیں ٹائم, اور ہماری شرائط جو قبول کر لیں تو ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو اس وقت ریکوری کی ضرورت ہے, وہ ریکوری ان سے ہو نہیں پا رہی, کیونکہ ہمارے یہاں جو پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں وہ تب گرو کرتی ہیں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس صورت میں گرو کرتی ہیں کہ جب اقتدار میں ہوتی ہیں, یعنی اقتدار کا جو ایک آپ سمجھیں کہ حکومتی فنڈز اور پھر وزارتوں کے اندر جو فائدے ہوتے ہیں جب ان کے کارکنوں کو ملتے ہیں اس سے وہ اسٹیبلش ہوتی ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی, وہ بھٹو صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے ان کو اسٹیبلش کیا اچھے طریقے سے. اسی طرح باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, کیونکہ حکومتی فوائد ساتھ ہو تو پھر فلورش کرتی ہے. مخالفت کی سیاست جو آپ کب تک کریں گے؟
پیپلز پارٹی اگر دیکھا جائے تو اس مخالفت کی سیاست میں لیکن ایسے جیسا حکومت میں مطلب مخالفت کی سیاست کی بھی اگر ہم بات کریں تو اگر جو اپوزیشن ہے وہی آپ کو سیاست میں نظر نہ آ رہی ہو تو پھر حکومت بھی کھوکھلی اپوزیشن تو موجود ہے، وہ کھوکھلی اب تو یہ نظر آتی بات ہے ہی نا. یہ پی ٹی آئی کے لوگ وہ ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپوزیشن کرتے ہیں، کوئی شور شرابہ کرتے ہیں، حکومت کے خلاف بات چیت کرتے ہیں، کہیں پہ کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے، لیکن باقیوں کی اگر بات کریں تو ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو فرینڈلی اپوزیشن کرتے ہیں، اپوزیشن تو نظر نہیں آتی. تو جس سیاست میں یا جس گورنمنٹ میں اپوزیشن نظر نہ آئے تو وہ سیاست بھی یا وہ گورنمنٹ بھی تو کھوکھلی نظر آتی ہے. دیکھیں وہ چوائس بھی تو اگر اپوزیشن کو آپ نے ایک سائڈ پہ لگا دیا، یہ اپوزیشن کا اس طرح کا جو ایک خد و حال ہے، تو ایسے جیسا احتجاج دھرنے یہ سارے وہی بتانے اپوزیشن لگا کا کام ہوتا ہے تو آپ نے وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. وہی بتانے لگا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ بھی خود سلیکٹ کیا نا، یہ اس کا آپشن تھا کہ اس نے اکیلے رہنا ہے. وہ یہی کہتے رہے اکیلے ہی بہت. ہاں تو پھر اپوزیشن کو اجازت دیں نا. وہ تو کہتے ہیں اگر باہر آتے ہیں آپ پکڑ کے لے جاتے ہیں، وہ باہر ڈیالہ چل کے باہر وہ احتجاج کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ واٹر کینن کا استعمال کرتے ہیں، گھر بھجوا دیتے ہیں. حکومت کا احتجاجوں کے اوپر جب نواز لیگ تھی اور پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں تھی تو وہ بھی یہ سارا کو یوز کرتی. اپوزیشن جماعتیں کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ وہ جو بیک والوں کے ساتھ. ہاں یہ میں نے ابھی آپ سے پوچھا اسنیہ صاحب کہ ایسے کیوں ہے؟ جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں. یہی سوال میں نے آپ سے بھی پوچھا کہ جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو پھر آپ کا طریقہ کار ٹوٹلی مختلف ہو جاتا ہے، پھر آپ انتشار کی سیاست میں اتر آتے ہیں نا. اب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ میں بیک والے جب آئے تھے تو وہ کہتے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف والے کہ جی آئیں اور اسلام آباد پہ قبضہ کر لیں. وہ تو ایکشن لینا پڑتا ہے آپ کو، کیونکہ ان کا اپنا ایک موقف ہے، آپ کا اپنا ایک موقف ہے. آپ گورنمنٹ میں آپ کیا قبضہ ہونے دیں گے؟ اپوزیشن تو کہتی ہے ذرا قبضہ کر لیں گے انہوں کڈو کہ ساڈی گورنمنٹ بنو. تو ایسے نہیں ہوتا. اس وقت گورنمنٹ نے گورنمنٹ مشینری کو یوز کرنا ہے. اور دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے، جو گورنمنٹ ہوتی ہے اپوزیشن ہوتی ہے، جب ان کے مظاہرے ہوتے ہیں، جب وہ خاص لمٹ سے باہر آتے ہیں تو مشینری جو ہوتی ہے گورنمنٹ حکومتی مشینری اپوزیشن کے اوپر استعمال ہوتی ہے. تو ہوتی ہے، دنیا میں ہوتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے. یہ کون سی بات ہے کہ یہ پاکستان میں علیحدہ سے ہوتی ہے، دنیا میں نہیں ہوتی. صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے. پاکستان کے ایسے سب بڑی اچھی خبر ہے. پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے وہ مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، اور جو تازہ ترین اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق مجموعی زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں، جس میں سے اسٹیٹ بینک کے پاس 15.9 ارب ڈالر جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. دیکھیں یہ جو ایک فگرز ہے یہ دی گئی ہیں، اس کی وجہ کہ پیچھے جو فگرز آئی ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے، باقی جو فگرز آئی ہیں اس میں اکانومی کی جو دیگر کو صورتحال ہے چونکہ وہ بہت ظاہر کر کے دکھائی گئی ہے. تو اب یہ فگر شروع ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ کو بتایا جائے، گورنمنٹ کے سب کو بتایا کہ جناب ہم سٹیبل ہیں. اس میں آ گیا آپ کے یہ جو فورن جو آپ کے ریزروز ہیں. اچھا فورن ریزرو کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو بات ہے کہ اگر یہ فورن ریزرو آپ کے اتنے ہی اچھے ہیں تو پھر آپ کی جو فورن انویسٹمنٹ اس ملک سے کیوں چلی گئی؟ 25% آپ نیچے آ گئے ہیں آپ کی فورن انویسٹمنٹ کے اندر جو اصل ایشو ہے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے بری طرح نیچے آ گئی ہیں، یعنی ایکسپورٹس بھی نیچے آ گئی ہیں. تو فورن ریزرو کا فائدہ کیا ہے؟ اچھا اکانومی نیچے جا رہی ہے، فورن ریزروز ہمارے بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو فورن ریزروز ہیں اس میں ایک بہت بڑی جو رقم ہے، ایک بہت بڑا جو شیئر ہے، بیسیکلی وہ سعودی عرب، دبئی اور بہت سارے جو چین ہے، جو انہوں نے آپ کو قرض کی صورت میں وہ جو فورن ایکسچینج دیا ہوا ہے وہ آپ کے بینکوں میں جمع ہے. اس کے جمع ہونے سے آپ کے فورن ریزرو تو بڑھ گئے ہیں لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کو وہ کیا کہتے ہیں رول اوور کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے بینکوں میں آپ کے پڑے ہوئے ہیں. اچھا اس سے آپ کے فورن ریزرو تو نظر آتے ہیں لیکن یہ وہ فورن ریزرو ہے جو آپ یوز ہی نہیں کر سکتے. یہاں تو نا کہ ان فورن ریزرو کو یوز کر آپ نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا لیا ہو. اصل میں یہ فورن ریزرو جو ہے اس کی فگر تو ضرور موجود ہے لیکن آپ جو ہے اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے. گورنمنٹ آف پاکستان اس کا میجر شیئر جو ہے یہ ایک سمجھو ایک اسٹیٹک پڑا ہوا ہے آپ کا، ہی جیم ہے، فریز ہے. تو اب اس فگر کو آپ فورن ریزرو کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے، استعمال نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے اوپر ایسے صاحب یہ خوش آئند بات نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ 2022 سے یہ وہ ہے اعداد و شمار ہے 2022 سے ابھی تک جو ہے وہ آپ کے ذخائر بلند ترین سطح پر ہیں. اس میں یہ فائدہ ہے پاکستان کو، وہ جو گرے لسٹ کی بات ہو رہی تھی پاکستان کو، اس میں صرف یہ فائدہ ہے کہ پاکستان کو جو قرض ملنا تھا نا باہر سے، اس کے لیے آپ کو دکھانا پڑتا ہے کہ آپ دیکھیں جی میں بتاتا ہوں کہ مجھے قرض چاہیے اور اگر تو میں خالی جیب بیٹھا ہوں تو مجھے قرض کس نے دینا ہے. تو اگر میرے پاس ڈالروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو مجھے قرض بھی آسانی سے مل جائے گا. وہ قرض سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، اس لیے یہ ہم نے اماؤنٹ ہے اپنے دوست ممالک سے جن کی ہم خدمت بھی کرتے ہیں، ان کو ڈیفنس کی بہت زیادہ اور سیکیورٹی کی بہت زیادہ ان کی ہم خدمت کرتے ہیں، ان کا ڈیفنس کرتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کرتے ہیں. تو انہوں نے ہم سے یہ سمجھے کہ ایک مہربانی یہ کی ہوئی ہے کہ اپنی وہ کچھ ڈالر جو ہے $1 بلین، کسی نے $2 بلین، اس طرح کر کے وہ رقم ہے، کوئی $4 بلین.
وہ اس طرح کر کے جب جمع کروائی ہوئی ہے تو وہ میرے پاس پڑی ہے, میں آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہوں, یعنی پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے تو اس کو ذرا قرضے میں آسانی ہو جاتی ہے, ورلڈ بینک کے پاس جاتا ہے تو اس کو قرضے میں آسانی ہو جاتی ہے, کہ جی ہمارے فورن ریزرو تو موجود ہے, اب چلے ہم نے کیسے بھی لی, ہمارے پاس تو ہے نا, رقم تو ہمارے پاس ہے نا اس پر, ٹھیک ہے, اگرچہ اس کی علیحدہ کڑی شرائط ہے کہ ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے, رقم سعودی عرب کی ہے, لیکن سعودی عرب نے جب ہمیں دی ہے تو ہم پڑی تو ہمارے پاس ہی ہے نا اس وقت پڑی ہوئی, تو ہم یہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ہے, ہمیں قرض کی جو قسطیں ہیں وہ دے, آئی ایم ایف سے جو آپ کو $1 بلین کی ہر سال جو قسط مل رہی ہے اس کے پیچھے یہ فارن ریزرو بھی ہے نا. ایسے سب معاشی ماہرین کے مطابق جو ہے وہ ذخائر میں اضافہ جو ہے وہ قرضوں کے بجائے مقامی ترقی اور اعتماد کی وجہ سے ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مضبوط جو ذخائر ہیں وہ کاروباری طبقے کے اعتماد میں اضافے اور معاشی استحکام کا اشارہ دیتے ہیں. نہیں میرا خیال ہے یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں فارن ایسے سب پھر جو معاشی استحکام کی بات کی جا رہی ہے, میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس میں کتنی صداقت ہے. دیکھیں فارن وہ تو صورت میں ہے نا کہ آپ کی فارن ایکسچینج پاکستان میں آئے, وہ کیسے آئے گا جب انویسٹمنٹ آئے گی. فارن انویسٹمنٹ تو آپ کی 25% کم ہو گئی ہے, 25% اس میں ایک کٹ لگ جانا, یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اگر تو وہ فارن انویسٹمنٹ آتی اور آج ہمیں پتا چلتا کہ جناب 100% جو آ رہی تھی وہ 300% ہو گئی ہے, یعنی 300 گنا بڑھ گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈالر اور پاؤنڈ زیادہ آ گئے اور وہ آپ کا فارن ایکسچینج جو ہے آپ کا بڑھ جائے گا, آپ کا فارن ریزرو بڑھ جائیں گے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑی زیادہ دنیا میں چلی گئی, آپ کا مال باہر گیا ہے اور وہاں سے جو پیمنٹ آیا ہے, ظاہری بات ہے موڈ آف پیمنٹ جو ہوتی ہے وہ ڈالر ہوتا ہے, وہ ڈالر کے ذریعے پاکستان میں جو ڈالر آیا ہے اس سے آپ کا فارن ایکسچینج بڑھ گیا, تب بھی آپ کہیں گے کہ چلے ٹھیک ہے. دونوں جو اشاری ہیں جس کے اندر آپ کی ایکسپورٹس ہیں اور پلس یہ آپ کی فارن انویسٹمنٹ, دونوں تو نیچے چلے گئے. آپ کی ایکسپورٹ میں بہت بڑا کٹ اس وقت لگ رہا ہے. تمام اعداد و شمار آپ کے بتا رہے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹ انتہائی خطرناک حد تک کم ہو رہی ہے, اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو اور زیادہ ہوگا. پھر دوسری بات ہے کہ آپ کے یہاں سے آپ کی ابھی آپ ایپٹما کی میں پڑھ رہا تھا, ایک پریس ریلیز بھی اور ان کا موقع بھی, اور باقی اگر آپ بزنس مینوں سے بات کریں یہاں پر تو آپ کی بے شمار بلکہ سینکڑوں اس وقت ملے اور کارخانے بند ہو گئے ہیں اور وہ شفٹ ہو گئے ہیں. کوئی بنگلہ دیش میں چلا گیا ہے, کوئی سری لنکا میں چلا گیا, یعنی جہاں جس کا سینگ سمایا وہ ادھر چلا گیا. صحیح. اور وہ بلکہ الٹے آپ کی یہاں سے وہ جو انویسٹمنٹ لے کے باہر چلا گیا. آپ کی اپنی لوکل انویسٹمنٹ نہیں رک رہی تو آپ کا فارن ایکسچینج کیسے بڑھے گا؟ یعنی جو جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں, جتنا بھی طریقہ کار ہے فارن ایکسچینج بڑھنے کا, وہ تو کوئی بھی انڈیکیٹر ایسا نہیں بتا رہا کہ ہم بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے. صاحب یہ تو معاشی ماہرین کی سٹیٹمنٹ ہے, تو گورنمنٹ کی جانب سے بھی یہی ہے کہ وہ بھی اکانومی کی سٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ اکانومی کی سٹیبلٹی کی بات ہو پھر وہ وہی بات آ جاتی ہے کہ معاشی طور پہ استحکام آنا, پھر اس میں ہمارے یہاں پر جو بھی اعداد و شمار جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اس کی تو میرا خیال ہے یہی حالت ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی بتایا کہ آپ کے اعداد و شمار ہی ٹھیک نہیں ہے. ہمارے یہاں قوم کو جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ حقیقت میں ہوتا ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے, کیونکہ اگر وہ اعداد و شمار ٹھیک ہے, چونکہ آپ نے لون جو لینا تو آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ تو تیار کرنی ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ کے اعداد و شمار ہی, آپ کی گورنمنٹ ہی اعداد و شمار صحیح نہیں دے رہی. مثلا اسی نے دیا ہے نا کہ 5,300 ارب روپے کی آپ کی کرپشن ہے اوپر کے لیول پر, گورنمنٹ نے تو نہیں بتایا. گورنمنٹ کے تو کھاتوں کے اندر پاکستان کے اندر جو ابھی ان کے اپنے جو ادارے ہیں جن کی رپورٹ ہے کہ جی کرپشن نیچے چلی گئی ہے, ایسے ہی ہے. حالانکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایون پولیس سب سے آگے کرپشن میں, ایک محکمہ جو ہے پولیس جو ہے سب سے زیادہ کرپشن میں آگے. تو یہ ہے کہ اعداد و شمار ایک تو ہے اس قوم کی کا ایک المیہ یہ ہے کہ اس کے جو دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم آف افیئرز وہ اس کو صحیح اعداد و شمار ہی نہیں بتا رہے. تو یہ صورتحال ہے. ایسا صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پراپرٹی اونرشپ پروٹیکشن آرڈیننس کی جو معطلی ہے اس پر انہوں نے بڑا سخت رد عمل دیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے دیکھا اسے ایک روز قبل جو ہے چیف جسٹس عالیہ نیلم کی جانب سے پنجاب حکومت کا لائے جانے والا جو پروٹیکشن اونرشپ آرڈیننس ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی تھی. تو انہوں نے یہ وزیر اعلیٰ نے ریمارکس دی ہے کہ قانون سازی کرنا صوبائی حکومت کا آئینی حق ہے جسے روکا نہیں جا سکتا. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پراپرٹیز کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے پنجاب گورنمنٹ کا موقف تو ٹھیک ہے, اچھا, لیکن یہ کرتا کون ہے؟ یعنی یہ سارا کا سارا جو مافیا ہے یہ بنیادی طور پر پنجاب گورنمنٹ کے جو آرگنز ہیں جس کے اندر پولیس ہے جو سب سے زیادہ کرپٹ کہلائی گئی ہے, اور کہلائی کیا جاتی ہے, زوہر کی رپورٹ بھی یہی کہ سب سے زیادہ کرپٹ ترین ادارہ. پھر آپ کی بیوروکریسی, آپ کا ڈی سی کا سسٹم, آپ کا اے سی کا سسٹم, یہ اور خاص طور پر آپ کے ریونیو کے سسٹم, اور پھر جہاں پر جعلی رجسٹریاں بنائی جاتی ہیں. یہاں میرا خیال ہے ماضی کے اندر ایک دفعہ ایک نیوز آئی تھی کہ مینار پاکستان کی بھی ایک رجسٹری بنا لی گئی تھی. یہ سارا کا سارا عمل وہی ادارے کرتے ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کے انڈر ہے, ٹھیک ہے, اور یہی ادارے جب کورٹوں میں جا کر غلط رپورٹ تیار کراتے ہیں تو وہاں کیس جو ہے پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں. اب سوال یہاں یہ ہے کہ انہی کو, یعنی وہ کیا کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں,
تو اب اسی کا آپ نے ایک کمیشن بنا دیا کہ جی وہ کرے گا جی کہ زمینوں پر جو ہے، یعنی وہ جو ڈی سی، جو پٹواری، جو تھانے دار مل کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، ان کو آپ نے بنا دیا، ان کا بنا دیا کمیشن، اور پنجاب اسمبلی سے ایک بل پاس کر دیا آپ نے، اور وہ اس کو جا کے لوگوں کی پراپرٹیاں واپس کرنے کا آپ کا کلیم ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ اگر آپ کا یہ سسٹم صحیح ہو تو عدالتیں بھی فیصلہ صحیح کریں. اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا اس وقت بہت شور ڈال رہی ہے، پنجاب اسمبلی کے اندر بھی وہ شور ڈالا جا رہا ہے، اور اس وقت بالکل ہائی کورٹ پر چڑھ دوڑے. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف اپوزیشن جماعتیں ہیں، جب وہ حکومت عدالت کے کسی فیصلے پہ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی عدالت کا فیصلہ آپ مانتے نہیں ہیں. اب یہاں پر عدالت نے بڑا کھل کے فیصلہ دیا، اور جو آپ نے بھی بات شروع میں کی، انہوں نے کہا جی اگر ہو سکتا ہے کہ رائمنڈ کسی دن یہ والے جو کمیشن ہے کسی کو دے دے. انہوں نے یہ ریمارکس دیا کہ حکومت کو بتائیں کہ اگر کسی نے جاتی عمرہ کے خلاف درخواست دی تو پھر ڈی سی اس کے حق میں بھی فیصلہ دے سکتا نا. اب یہ جو ڈی سی ہے، یہ کوئی بڑا کوئی آسمان سے اترا کوئی فرشتہ ہے؟ ہاں، وہ ایک بیوروکریٹ ہے نا. سب سے زیادہ کرپشن کا نظام آپ کی بیوروکریسی چلا رہی ہے. ایسے ہی ہے. اور آپ کے پولیس افسران اس وقت لاہور کی جو ناجائز سوسائٹیاں بن رہی ہیں، انلیگل سوسائٹیاں، آئی جی لیول کے بندے جو ہیں اس میں پارٹنر ہیں ان کے، رائٹ، ڈی آئی جیز پارٹنرز ہیں، اور ان کو اس میں بھتے ملتے ہیں، تھانے دار کو بھتا ملتا ہے. یعنی یہ سارا کچھ سسٹم ہی وہ چلا رہے ہیں، اور انہی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک کر دیں گے آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ عدالتی نظام کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کا موقف ہے، اب آپ اسمبلی میں اس کو ہائی کورٹ کے خلاف آپ تقریریں کر رہے ہیں. اچھا، یہ تحریک اور پی ٹی آئی والے کرتے تو آپ نے طوفان اٹھا لینا تھا. بھئی کورٹ سے کیا کرنا ہے؟ اگر اب ایک ہے کہ جو دیگر جرائم ہیں اس کے اندر تو آپ نے سی سی ٹی بنا دی، آپ نے ایک بل پاس کیا، سی سی ٹی بن گیا، آپ لوگوں کو پکڑ کے مارے، 1100 بندہ آپ نے مار دیا پکڑ کے، اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے آپ کو. کوئی بغیر کوئی کیس چلے، کسی کو پتہ ہی نہیں، بس اٹھایا مار دیا. منشیات فروشوں کا الزام ہے، الزام کے اوپر اب بندے مارے جا رہے ہیں، اور وہ پولیس ماری ہے جو پاکستان کا کرپٹ ترین ادارہ ہے، اور ایک بل کے اوپر آپ کر رہے ہیں. پھر آپ نے جو ہے آپ نے پیرا بنا دی ہے، وہ آگے جو حال اس وقت کر رہی ہے، تو پھر عدالتیں بند کر دیں. اگر یہ تمام نظام زندگی آپ نے تمام نظام زندگی اگر آپ نے بلوں میں بنانا ہے اس طرح پاس کر کر کے اور پھر بعد میں غصے دکھانے ہیں، تو یہ عدالتیں بند کریں نا. عدالتیں پھر کس لیے رہ گئی ہیں؟ کہ اگر آپ نے موت کی سزا دینی ہے تو وہ بھی آپ کی سی سی ٹی نے دینی ہے، اور اگر کسی کو اٹھا کے بالکل بے دخل کر دینا، اس کی دکان بند کر دینی ہے، اس کا مال اٹھا لینا ہے، وہ آپ کی پیرا نے کر لینا ہے، اور یہ باقی آپ کا یہ کمیشن رہ گیا، تو پھر کورٹ کس لیے ہے؟ کورٹ نے کون سا آئینی عدالت آپ نے علیحدہ سے بنا دی ہے. اب سپریم کورٹ سے لے کے نیچے کی کورٹ سزا جو ہوتی ہے، موت کی سزا جو ہے وہ سپریم کورٹ تک ہوتی ہے، بڑا ہائی لیول ہوتی ہے. وہ ایک بندہ 4 بندے بیٹھتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، بندہ مار دیتے ہیں، سب تالیاں بجا رہے ہیں اس کے اوپر. یعنی آپ سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آپ کرمنلائز کر رہے ہیں سوسائٹی کو. اس میں عدالت کھڑی ہوگی اور عدالت کہہ رہی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہی ہے ہم نے دیکھے جی انصاف کیا. بھی کون سا آپ نے انصاف کیا؟ یہ جو بگاڑ پیدا کرنے والے آپ ہی کے ادارے ہیں سارے. آپ تو ان اداروں کی پرفارمنس کو ٹھیک کریں، اور اس بات کو انشور کریں کہ جعلی رجسٹریاں نہ بنے، اس بات کو انشور کریں کہ لوگوں کے وہاں پہ قبضے نہ ہو. وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں. پولیس مل کے سارے قبضے کراتی ہے، اور آج بھی کروا رہی ہے، اور آج بھی ڈاکے ڈال رہی ہے. ایسے ہی مگر آپ کو نہیں پتا، ابھی یہ ڈی ایس پی نے اپنی بیوی بیٹی کو مار دی ہے. اس سے پہلے ایک ایس پی کا جو آپ کا کیس آپ کے سامنے آیا، اس سے پہلے پتا چلا لاہور کے اندر ایس ایچ اوز جو ہیں، سی سی ٹی کے لوگ جو ہیں اغوا برائے تاوان کرتے پھر رہے ہیں، ڈاکے مارتے پھر رہے ہیں. اور اسی طرح آپ کے یہ بیوروکریسی ہے اس کا سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں. تو ایک ایسا نظام، اسی نظام کو آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کوئی فرشتے ہیں، یہ جو عدالت رہ گئی ہے. ایسے صاحب یہ جو حکومتی عہدیدار ہیں یا جو بیوروکریسی ہے، بیوروکریٹ ہیں، ان کو کوئی آئینی قانونی کوئی حیثیت ایسی حاصل ہے کہ یہ جو ہیں وہ اگر اعلیٰ عدلیہ کوئی اس طرح کے احکامات جاری کرتے ہیں یا کوئی ریمارکس دیتے ہیں، کوئی اس طرح کا فیصلہ سامنے آتا ہے، تو اس کے اوپر اس کو کراس کریں یہ بیوروکریٹ یا پھر جو ویسے تو انہیں عدالت ہو جاتی ہے. لیکن میں نے آج ان کے زوما کے، ان کے منسٹرز کے جو بیانات سن رہا ہوں، وہ تو کھل کے اس وقت جو چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ ہے ان کو حرف تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، فیصلوں کو کر رھی ہیں. اچھا کوئی اور کرے تو یہ شور مچاتے ہیں. پتہ نہیں کس سچویشن سے کیا منطق ہے ایسے صاحب کہ جو گورنمنٹ کو فیصلہ سوٹ کرتا ہے عدلیہ کا، تو پھر اس کے اوپر واہ واہ، اور جو اس کے حق میں نہیں ہے، مطلب وہ جو ان کو بیانیہ یا وہ کوئی اس طرح جو آپ پنجاب گورنمنٹ سوچے وہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کہتی ہے یہ تو صوبائی گورنمنٹ کا حق ہے، وہ جو مرضی کرتی ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی بل پاس کیا اور جو مرضی شتر بے محارب چلتے پھرے. یہ وزیر اعلیٰ کہہ رہی ہے. اب ہائی کورٹ ہے، دیکھیں میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہائی کورٹ ہے اس میں چیف جسٹس نے میرا خیال ہے بڑا ایک سینٹی شو کی ہے. اگرچہ کہ مجھے تھوڑا سا اختلاف بھی ہے ان کی جو سی سی ڈی کے حوالے سے، ان کو تو چاہیے کہ
ये छोड़े सिर्फ सिंपली, ये सीसीडी जो कुछ कर रही है उसको केस को भी जरा सुने ना, कि वो भी उन्हीं की डोमेन थी, हाई कोर्ट्स की, जहां आपको जाती उम्रा नजर आ रहा है, इनको आपको 1100 लोगों की जाने नजर नहीं आ रही। भाई ये कैसे है कि 4 बंदे फैसला करें, एक खबर छोटी सी आती है कि 6 बंदे मार दिए गए, कल या आज मेरा ख्याल 6 लोगों को मार दिया गया। तो दुनिया में सोसाइटीज इस तरह नहीं चलती। अगर कोई है तो आप उसको प्रूव करें, जाए उनके खिलाफ केसेस करें। अब जितने पुलिस एहलकार हैं मुझे ये बताएं, उसमें डीएसपी है, उसमें एक एसपी है, उसमें थानेदार पकड़े गए हैं, उसको तो सीसीडी ने कुछ नहीं कहा। और एक मुंशियात का इल्जाम पता नहीं सही भी है गलत भी है, यहां खुद पुलिस जाली मुकदमात करती है, वहां एक आप सजाए मौत दे रहे हैं, जहां उनके अपने लोग हैं किसी को भी एक सजा नहीं, गजब नहीं पहुंची अभी तक। तो सवाल यहां ये पैदा है कि इंसाफ जो है क्या सिर्फ जो है गरीब आदमी के लिए, और जो आप समझ लिया, यानी आपका अगर विजन है, अगर आप विजन समझते हैं तो फिर मेरा ख्याल है सारे बिल बनाए, अदालतों को लगाएं ताला, एक बिल पास करें पंजाब असेंबली में कि जी हाई कोर्ट की जरूरत नहीं है तो हम इसको बंद कर रहे हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट में बनाया कि जी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं, इसे बंद करें। जब आपने ये सारे फैसले खुद करने हैं या फिर जो अदालत बिल्कुल कह देना, टास्क फोर्स बना ली है करना है तो फिर तो वाकई असेंबली ने सारी टास्क फोर्स बना ली है, हर इशू को हम खुद डील करेंगे, अदालतों की जरूरत नहीं। बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम के आखिरी से की जानी बढ़े हैं। पलवशा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में नीतीश कुमार जुबान से औरतों के नकाब खींच रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि उन्होंने वो जो इंडिया में वाकया हुआ है, उनके वजीर आला ने जो औरत का जो नकाब उतारा है, इसी तरह वहां पर बहुत उसके ऊपर तनकीद भी, उन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अलीम खान साहब जो हैं इस वक्त गवर्नमेंट के एक अहम बंदे, वफाकी वजीर ही हैं, तो उन्होंने जो कुछ पलवशा साहबा के साथ किया, जो जुबान इस्तेमाल की, वो मेरा ख्याल है अब इस वक्त सामने आ चुकी है। जिस तरह एक दूसरे को शट अप की कॉलें दी गई हैं, तो ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको पी जाएगी, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है कि जिसके अंदर वो स्टैंड ले गए। और पलवशा खान साहबा का जो कहने का मतलब ये है कि एक ने तो हाथ से पकड़ के जो है औरत का नकाब उतारा, और ये खवातीन के साथ जो सलूक कर रहे हैं वो भी उसी तरह का एक सलूक है, लेकिन ये जबान से कर रहे हैं। तो जारी बात है कि एक जो मिनिस्टर लेवल होता है, जो अलीम खान साहब है, उनके बारे में यही ख्याल किया जाता है कि वो बड़े एक धीमे मिजाज के या एक सोफिस्टिकेटेड आदमी है, खवातीन की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उस वाक़े से काफी चीजें जो है उनकी शख्सियत के हवाले से डिस्टर्ब हुई हैं। दूसरी बात है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टैंड ले लिया, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है शहबाज शरीफ साहब से ये कह रही है कि इनको जो है कंट्रोल करें और इस तरह की चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगरचे कि उन्होंने थोड़ी सी माजरत भी की है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसको छोड़ नहीं रही। और मुझे ये लग रहा है कि कुछ इख्तलाफात जरूर पैदा होने शुरू हो गए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर, चाहे वो उनके बुजरा के लेवल पर है, लेकिन है। सही, बहुत शुक्रिया एहसन जिया साहब आपका। नाज़रीन, आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया। फिर वक्त मुझे और एहसन जिया साहब को दे इजाजत। कल फिर बात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह निगहबान।